पाकिस्तान की आवाम के रियल इश्यूज़ क्या हैं। इमरान नियाज़ी इश्यूज़ पर बात नहीं करते। बतौर वज़ीर आज़म उनका जो इस वक्त मशगला है वो सिर्फ़ और सिर्फ नथिया गली में वेकेशन गुजारना है। बड़ा अफसोस हुआ हमें ये ख़बर सुनकर कि एक तरफ तो NCOC ये कह रहा है कि जी पाबंदियां लगाएं, कोविड की जो लहर है, थर्ड वेव है, उसका मुकाबला किया जाए और उसके लिए आप, मैं, हमारे बच्चे, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो ख़वातीन काम कर रही हैं, चाहे वो स्कूल में करें, चाहे वो ब्यूटी पार्लर्स में करें, तमाम चीज़ों को बंद कर दें और हम टोटल अपना लॉकडाउन की तरफ जाएं या बैन लगाएं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है भाई, लेकिन जो सैर व तफरी और ये मशगले इमरान नियाज़ी के हैं वो किस पॉलिसी के तहत हो रहे हैं। और इसके अलावा KP हुकूमत क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? KP हुकूमत टूरिज़्म के ऊपर से सारी पाबंदियां हटाने का नोटिफिकेशन जारी करती है। KP गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टू रिमूव ऑल बैन्स फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटीज़ और वो टूरिज़्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं। एक तरफ यहाँ आग लगी हुई है, ना सिर्फ इसका इल्म है हमें कि वो आग लगी हुई है, बल्कि आपकी NCOC ये कह रही है कि ये आग लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान को इस कश्मकश में डाला गया है कि आप अगर SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड मजीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ PTI की KP गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए टूरिज्म के ऊपर लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटा देती है। और वजीर आजम, जो कि हम आज भी कहते हैं सिलेक्टेड है, अपनी हरकतों की वजह से हम कहते हैं कि वो सिलेक्टेड है, जो किया है उन्होंने पिछले 3 वर्षों में, उससे वाज़ेह होता है कि ये शख्स इलेक्टेड नहीं है। इसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है। इसको ये नहीं पता कि एक गरीब औरत अपना घर कैसे चलाती है, एक मजदूर अपना घर कैसे चलाता है, एक किसान, एक हारी अपना घर कैसे चलाता है। इस शख्स को इस बात का इदराक नहीं है, क्योंकि वो आज भी छुट्टियां गुजारने नथिया गली का रुख कर रहा है। तो इस तरह की बेहिसी जब हुक्मरान तबके में नजर आएगी, इस तरह की नालायकी जब एक वजीर आजम दिखाएगा, तो फिर कौम परेशान होगी और जब कौम को मौका मिलेगा तो वो उसके खिलाफ फैसला देगी। वो फैसले सिंध में बाई इलेक्शंस में दिए गए, पाकिस्तान के कई इलाकों में जहां बाई इलेक्शन हुए वहां ये फैसला अवाम ने दिया इस नाअहल, नालायक और बेहिस हुकूमत के खिलाफ। NA 249 की मिसाल आपके सामने है। NA 249 से जो कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हुए हैं मंदुखेल साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसको भी आपने कवर किया। वहाँ पर भी अवाम ने PTI को न सिर्फ रद्द किया बल्कि PTI को जलील व ख्वार किया। वहाँ से PTI के जो कैंडिडेट थे, जो जीते थे, वो वफाकी वजीर रहे। उन्होंने बहुत ना सिर्फ ज़ाती तौर पे मराहत इंजॉय की, बल्कि और कई मराहत का उनको फ़ायदा उठाने का मौका मिला। लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने इस तरह संभाला कि आज वो शायद 6 या 7वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आए हैं। खैर, ये है उनकी मुंह की खानी। और आज भी बजाय इसके कि वो ये कहें कि जी हमसे ये कोताहियाँ हुई हैं और इस बात का एहसास ही कर लें और चुप हो जाएं, उनके एक कंफ्यूज जो वफाकी वजीर हैं, क्योंकि कंफ्यूज वजीर आज़म की काबीना में वज़रा भी कंफ्यूज हैं, तो एक कंफ्यूज वफाकी वजीर ने आज ये बयान दिया कि मैं ये नहीं कहता कि PTI हारी, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि PTI जीती, मैं ये नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल हारा, और मैं ये भी नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल जीता, मैं ये नहीं कहता कि मंदुखेल जीते, और मैं ये भी नहीं कहता कि मंदुखेल नहीं जीते। अरे भाई, आप कह क्या रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इतनी कंफ्यूज स्टेटमेंट एक वफाकी वजीर की आज ही आपके सामने है, आप लोगों ने खुद विटनेस की है। ये है पूरी PTI हुकूमत की तशरीह, अगर आप समझना चाहें। जिस वजीर आजम को इस बात से कोई गरज नहीं है
کہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کی شرح میں اس قدر اضافہ ہے، بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے، اس وزیر اعظم کو اس آفس میں بیٹھنے کا نہ کوئی اخلاقی جواز اس کے لیے بنتا ہے اور نہ کوئی اب آئینی جواز بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں موجود اپنی ذمہ داریاں وزیر اعظم کو نبھانی پڑتی ہیں، اور جو صدر کا دفتر ہے وہ تو صرف آرڈیننسز کے لیے موجود ہے، وہاں تو دھڑا دھڑ آرڈیننسز کا اجرا کیا جا رہا ہے، آرڈیننس فیکٹری میں وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آرڈیننس لے آتے ہیں پالیسیز کے اوپر، مجھے تو ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آئین کو بھی کوئی نیا لا کے آرڈیننس کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کر سکتے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اس بات کی نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے کہ ملک میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ عوام کے لیے بنتی ہیں، ان پالیسیز کو عوامی فورمز پہ آنا چاہیے، ان پہ ڈسکس ہونا چاہیے، سحر حاصل بحث ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں پالیسیز بنیں گی اور قانون عمل میں آئے گا، قانون مرتب ہوگا۔ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننسز لائے جا رہے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کر ملک کے اہم ایشوز پر پالیسیز بنائی جا رہی ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے جو پاکستان سے باہر پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے جو بھی مطالبات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کنسرن، ان کا درد ہے، لیکن یہ حکومت انہیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اور وہ کیسے؟ ایک آرڈیننس جس کی جو مدت ہے وہ 120 دن ہے، 120 دن کے لیے آئی واش کے طور پر ایک آرڈیننس لے آتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ نے ان اوورسیز کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک جامع پالیسی بنائیں، ایک پرماننٹ حل تلاش کریں۔ آپ اس میں جو 62 63 ہے اس کو ریویو کریں، جہاں قطغنیں لگائی ہے ایک ڈکٹیٹر نے ان قطغنوں کا جائزہ لیں۔ آرڈیننس سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو ایک لالی پاپ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کی کسی خواہش کو پورا کیا۔ یہ مذاق نہیں چلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اوپر کیا بحث ہوئی ہے، اس دور میں تو خیر کوئی بحث نہیں ہوئی، پچھلے 3 برسوں میں کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی اوورسیز کے لیے، کوئی اوورسیز کی ووٹنگ کا ذکر نہیں ہوا پارلیمنٹ کے اندر۔ پچھلے دور میں جو پارلیمانی کمیٹی الیکٹورل ریفارمز کی تھی اس میں بات ہوئی، اس کی میں بھی ممبر تھی، اور اس میں میں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اوورسیز کی ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ان کی شراکت کی بھی بات کریں اس الیکٹورل پروسیس کے اندر۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ ووٹ دینے کی عقل رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے درد رکھ سکتا ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے جسے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں پچھلے جتنی بھی ہم نے اجلاس دیکھے ہیں، ایک بھی اجلاس میں اس بحث کو نہیں کھولا گیا، کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی۔ اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم نے اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس کی بات کی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اگر اوورسیز کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کو پرماننٹ بیسس پر اور سچی نیت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یہ دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ پاکستان کی عوام جو پاکستان کے اندر ہے ان کو تو دھوکہ عمران نیازی دے ہی رہا ہے، اب وہ چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے باہر بیٹھے پاکستانیوں کو۔ تو اس طریقے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس طریقے سے اہم ایشوز پر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو فارن منسٹری کی کارکردگی پر انہوں نے اظہار کیا ہے برہمی کا، تو فارن منسٹر کو بلا کر ان کے کان کیوں نہیں کھینچتے بھائی؟ فارن افیئرز کے ڈپارٹمنٹ میں موجود افسران جو کہ پاکستان کی نمائندگی مختلف ممالک میں بحیثیت سفیر یا فرسٹ آفیسر یا واٹ ایور ان کا گریڈ ہو وہاں بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پبلکلی جو کچھ کہا، کیا وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ فل بریفنگ پہلے ڈپارٹمنٹ کی لے، منسٹر سے لے، جو کمی جو کوتاہی ہے اس کو بالکل صحیح کرے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ایمبیسیز، ان کانسولیٹس کو جو ریسورسز فراہم کی جانی چاہیے وہ بھی پوری کرے. ہم نے دیکھا ہے خود جا کر، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کئی کانسولیٹس ہماری ایسی ہیں، ایمبیسیز بھی بلکہ، جہاں پر ان کے پاس خرچے کے پیسے پورے نہیں ہوتے. ان کے پاس امپلائیز جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فیملیز وہاں رہ رہی ہیں، ان کے لیے صحیح فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ اپنی بپتا سنانے پہ آ جائیں گے تو پھر عمران نیازی کو لگ پتا جائے گا کہ کن دشواریوں کے ساتھ آپ کی ایمبیسیز اور کانسولیٹس کام کر رہی ہیں. مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ جائیں ہندوستان سے سیکھیں. یہ کہا ہے عمران نیازی نے، اور ہم آپ کو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ منافقت کی پالیسی پہ چل رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا اپنا تو کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. آج یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ برا آدمی ہے یا برا لیڈر ہے، یا بی جے پی جو ہے وہ ہندوتوا پہ چل رہی ہے؟ کیوں آپ کو پتا نہیں تھا؟ آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ بی جے پی کے منشور میں یہ درج ہے کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کو بدل دیں گے؟ ان کے تو زندگی کے جینے کا مقصد یہ تھا، اور آپ نے جا کے مودی کی واہ واہ کرنا شروع کر دی. اور آج آپ اپنے افسران کو جو پوری زندگی کا اپنا جو ٹائم ہے، اپنی محنت ہے، اپنی جمع پونجی ہے، کئی تو ایسے ہیں جو جمع پونجی کر کے افسر بنتے، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرتے ہیں ہر جگہ. اور یہی دیکھا دیکھی پھر آپ کے وزراء بھی یہی کرتے ہیں. جو اے سی سیالکوٹ کے ساتھ ہوا، آپ کے وزیر بھی پھر اسی طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. جو بیوروکریٹ ہے، میں یہ نہیں کہتی ان کو کارکردگی پر غور نہیں کرنا چاہیے اور ان کی رپورٹ نہیں، ان کے اے سی آرز بھی بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کا حق کسی نہ وزیر کو ہے نہ وزیر اعظم کو ہے. لہٰذا ہم اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر فارن منسٹری اپنا کام نہیں کر رہی ہے، اگر فارن منسٹری کی جانب سے تعینات وہ افسران جو دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کی رپورٹ طلب کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا کے آگے. اب آپ بتائیں کہ وہ سفیر جو پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے اس فورم پہ جب اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے تو پتہ نہیں دنیا میں اور کتنے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا. تو کوئی اپنے گھر کی تذلیل کر کر عزت نہیں حاصل کر سکتا. لہٰذا عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مجھے نہیں پتا کوئی ایڈوائز اس شخص کو کر بھی سکتا ہے یا نہیں، یا اگر کوئی ایڈوائز ان کے اندر جا بھی سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر نہ سیاسی شعور ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی قربانی دی ہے سیاست کے اندر کہ میں کہوں کہ یار اس شخص کو کچھ پتا ہے سیاست کا. جو شخص بس کھیلتے کودتے سیاست میں آ گیا، ایک سیٹ پر وہ سمجھتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ واقعی ایک سیٹ پر پھر وزیر اعظم بنایا گیا، اور جب وہ بنایا گیا تو اس نے پھر بنائے گئے ہونے کا ثابت کیا اپنی کارکردگی سے. آ جائیں جی غربت کی شرح جو اس وقت بڑی تشویشناک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا مستقل کئی روز سے بلکہ پورے رمضان کے مہینے میں اس شخص کو، اس کی حکومت کو یہ یاد دلاتے رہے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، اس ملک میں جو غربت کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 30% اضافہ غربت کی سطح میں ہوا ہے. تقریباً 8.5 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں صرف اور صرف ان کے دور حکومت میں. جو ضرورت کی اشیاء ہے ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اور کیا ہے ضرورت کی اشیاء؟ آٹا، چینی، دال، چاول، دودھ، پتی، یہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں درکار ہیں. پورے رمضان اگر چیئرمین صاحب نے مہنگائی کی بات کی تو ان کو جواب صرف ان کے جو میں کہوں گی پی ٹی آئی کا جو بدماش ایلیمنٹ ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے. لیکن ہم یہاں نہ آپ کی بدماشی دیکھنے آئے ہیں نہ برداشت کرنے آئے ہیں. ہم عوام کے ایشوز پر بات کرنے آئے ہیں اور ہم کریں گے. اگر عوام پس رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس کمانے کو نہیں ہے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے
پھر آپ کو یہ اپنی کارکردگی کی جو صورتحال ہے اس آئینے میں اچھی لگے یا نہ لگے، ہم آپ کی گری ہوئی باتوں کا جواب نہیں دیں گے۔ عمران نیازی اپنے کتنے بھی یہاں بدماش کھڑے کر دیں، ہم اس کی بدماشی کی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیں گے۔ ہمیں جواب چاہیے کہ کیا ہوا ان 3 ارب کا، 3 ارب ڈالر جو سعودی عربیہ نے ہمارے پاس پارک کیے، ہم سے واپس لیے، کیسے واپس لیے؟ چائنا سے لون لے کر واپس کرنے پڑے۔ یہ کیا ہوا؟ کیسا ارینجمنٹ تھا؟ بتایا جائے ہمیں کہ ایک ملک ہمیں 3 ارب ڈالر دیتا ہے، دوسرے ملک سے قرضہ لے کے اس کے 3 ارب واپس کرنے پڑتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو، پارلیمنٹ کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ پوچھا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمیں یہ بتائے یہ پی ٹی آئی حکومت کہ یہ کس طریقے سے پیسے کا لین دین ہو رہا ہے۔ جو قرضے کی آج حالت ہے، آج تو قرضے کی شرح اور سطح اتنی بلند ہو چکی ہے کہ کوئی کشکول اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ کشکول سے بہت معاملہ اوپر چلا گیا ہے۔ یہ آدمی کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف تو پورا ملک چلا رہی ہے اس وقت۔ آئی ایم ایف کہتی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں، آئی ایم ایف کہتی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ٹیکس بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر ملک کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے، ایک ملک نہیں ہے۔ اس ادارے کے لوگ اس ملک کے معاشی نظام کو، پالیسیز کو دے رہے ہیں۔ اس ادارے کے لوگ اس ملک میں اگر کام کرتے ہیں، اس ملک میں اگر اہم ترین پوسٹ پہ فائز کیے جاتے ہیں، تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے جو پروسیس ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو مستثنا کر دیا جاتا ہے کسی بھی کارروائی سے۔ لیکن نیب نے اگر کارروائی کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستانی عوام پہ کرنی ہوتی ہے۔ اور اب جو حالیہ لیٹر نیب نے بھیجا ہے وہ بھی بڑا شرمناک لیٹر ہے۔ نہ صرف وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر اخلاقی ہے، اور اس سے تعصب کی بو آ رہی ہے۔ جو خط نیب کا ہے وہ تعصبانہ ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے تو ویسے ہی ان کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، اور دکھانی بھی چاہیے تھی۔ ہاؤ ڈیئر نیب آسکس اے پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ اس پروونشل گورنمنٹ کہ آپ کے یہاں اربن اور رورل کے کیا سسٹم ہے اور کس طرح کون سی ڈسٹرکٹ سے بندہ آ کے کراچی میں کام کرتا ہے۔ بھائی تم کون ہو پوچھنے والے؟ تم ہو کون پوچھنے والے؟ جس دن نیب کے اپنے آفیسرز کا آڈٹ شروع ہوا، اور میں آپ بھائیوں سے، ساتھیوں سے کہوں گی، میں جانتی ہوں آپ لوگ بڑے مشکل میں ہیں، آپ لوگ رپورٹنگ اس آزادی سے نہیں کر پاتے، لیکن اب ان کے اوپر بھی یہ آڈٹ رپورٹس اور ان کے اوپر بھی یہ سٹنگ آپریشنز ہونے چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ان کی کیا تنخواہیں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے کے کون سی کرپشن ختم کی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر سے؟ کرپشن تو بڑھ چکی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، لیکن روز کسی ایک آدمی کی پگڑی اچھالتے ہیں، پھر کسی کو خودکشی پہ مجبور کر دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس طرح تو ملک، زرداری صاحب نے کہا تھا، نہ ملک چلے گا، نہ کاروبار چلے گا، نہ معیشت چلے گی۔ اور آج یہ خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ خود کہتے ہیں، منسٹرز خود کہتے ہیں کہ نیب جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس میں پاکستان کا نقصان ہے، یہاں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، یا فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر نہیں جا پاتی ہے، یا نہ بزنس ہو رہا ہے، نہ آفیشیل کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، جو ارسا کی طرف سے جو ہماری شارٹیج کا مسئلہ ہے، جو چوسا پنچنت سے 2000 کیوسک پانی ہمارا شیئر لیا جا رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ارسا جو ہے وہ 1991 کے واٹر اکارڈ کے تحت عمل میں آئی تھی۔ ارسا ایک اتھارٹی ہے جس کا قیام صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ 91 کا جو ہمارے نزدیک آج بھی متنازع اکارڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ اگر وہ اکارڈ ہے اور اس کو زور زبردستی سے آپ نے نافذ کر دیا تھا اور اس کے تحت ایک اتھارٹی قائم کی تھی، تو اس اتھارٹی کا کام اس تمام اگریمنٹ کے تحت کام کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اپنی طرف سے ارسا کچھ نہیں کر سکتی۔ ارسا نے کس سے پوچھ کر یہ 2000 کیوسک انڈس ریور سسٹم سے نکالا، اور سندھ کو شارٹیج فیس کرنی پڑ رہی ہے آج۔ ڈراؤٹ سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں گے
اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے اور ہم سندھ کا پانی نہیں لینے دیں گے, ہم سندھ کا پانی چوری کرنے نہیں دیں گے, ہم بلوچستان کا پانی بھی چوری کرنے نہیں دیں گے. کسی لوور رائپیرین کے پانی کو چوری کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا. ہم لڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو تو پھر ہوں گی لڑائیاں, لیکن یہ زور زبردستی نہیں ہونے دیں گے. جو حق سندھ کا ہے, جو حق بلوچستان کا ہے, جو کسی بھی لوئر رائپیرین کا ہے, جسے ہم منڈ پہ ٹیل پہ لوگ کہتے ہیں, جو منڈ پہ بیٹھا ہے, جو اپر رائپیرین ہے, وہ ہوش کے ناخن لے. اپر رائپیرین بھی اس وقت تک خوشحال ہے جب تک اس کا لوور رائپیرین خوشحال ہے. اگر لوور رائپیرین سوکھے گا تو اپر رائپیرین بھی زیادہ دن خوش نہیں ہوگا. اسی لیے اس بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور فالو کرنا اس پلان کو ضروری ہے جس پر اگریمنٹ ہوا ہے. آپ ان کنالز کو اس ٹائم پہ نہیں چلا سکتے جب دوسرے کا پانی کٹ رہا ہو. اس کی شرائط ہیں, اس کے حساب سے چلتی ہیں وہ. لہٰذا یہ وفاقی حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آج پانی کی شارٹیج بھی آپ کی نااہلی کی وجہ سے سنگین ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ ایک اور جو ہے وہ آپ احتجاج کو دعوت دے رہے ہیں, اور یہ احتجاج بھرپور ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو بالخصوص آپ سے میں نے مہنگائی پر ہی بات کرنی تھی. زیادہ تو مہنگائی کا بہت اس وقت رجحان ہے, اور اب تو حالت یہ ہے کہ پیٹ خراب ہو تو کھچڑی بھی کھانا مہنگی ہو گئی ہے, کیونکہ مونگ کی دال 240 روپے کلو ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس مہنگائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہر فرنٹ پہ تو عمران نیازی فیل ہو گیا ہے اور مہنگائی میں تو بہت بری طرح فیل ہو گیا ہے, لہٰذا اس کو خود عزت کے ساتھ گھر چلے جانا چاہیے. اس سے یہ ملک نہیں چل رہا. بھائی ہم تمہاری جھوٹی تعریف بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن تم گھر چلے جاؤ, کیونکہ تم نے پالیسیز جو دی ہیں یا جو نہیں دی ہیں, جو کچھ بھی آج پاکستان کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, صحافی حضرات ہیں, کیمرہ پہ ہو, رپورٹنگ پہ ہو, آپ کے ایڈٹ روم پہ ہو, کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوں, آج کوئی ایک پاکستانی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ جی مجھے یہ مہنگائی جو ہے اس کا اثر نہیں محسوس ہو رہا. اور جہاں تک کووڈ کا سوال ہے, کووڈ-19 پر میں آخر میں بات کروں گی, پھر میں چاہوں گی مندوخیل صاحب تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں اپنے الیکشن کے حوالے سے. NA-249 دیکھیں, کووڈ کے حوالے سے بھی بڑا افسوس ہے ہمیں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے پہلے تو NCOC کے جو احکامات تھے اس کو خود وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی چھٹیاں بتا کے, مطلب کیا پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ باقی چھٹیوں پہ نہیں جانا چاہتے؟ سب چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں. سب 1.5-2 سال سے اپنے گھروں میں جو امپلیمنٹ ہوئے پالیسیز پر عمل کرتے ہیں وہ پریشان ہیں, بیٹھے ہیں. سب لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر وزیر اعظم یہ کہے گا جی میں ویکیشن کر رہا ہوں تھرڈ ویو کے اوپر, جب اموات کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے, انفیکشنز کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے, تو آپ ویکیشن کی باتیں کر رہے ہیں, اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. اور علاوہ اس کے سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے میرے خیال ہے آج بھی کور کیے ہیں. ایک جو انفیکشس ڈیزیز کا سینٹر آج جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ سندھ نے جو پاکستان کے لیول پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا وہ سینٹر ہے جسے کھولا گیا ہے. اور ہیلتھ منسٹر نے جو ان کا بیان حالیہ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 25 سے 30 ہزار وہاں پر ویکسینیشنز ہوں گی, جو ویکسینیشن سینٹر ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ اب ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. تو آپ ساتھیوں کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور وفاقی حکومت کووڈ کو سیریس لے. اگر صوبائی حکومت, کوئی بھی صوبائی حکومت ایک اچھا کام کرتی ہے تو اس کو نیشنل لیول پر اپریشیٹ کرے, نہ کہ سندھ کو صرف اس لیے آپ کرٹیسائز کریں کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ووٹر آپ کا بھی یہاں ہوگا. اگر آپ عزت دے دیتے ہیں 249 کے ووٹر کو تو شاید آپ 5ویں پہ نہیں آتے, لیکن کیونکہ آپ نے ان ووٹروں کو عزت نہیں دی تو آج آپ نے اپنے اس کارکردگی کا انجام دیکھا. اسی طرح پورے پاکستان میں آپ یہی کام کر رہے ہیں. آپ اپنے ان لوگوں کو بھی نہیں پوچھ رہے جنہوں نے آپ کو جیسے بھی ووٹ دیا. کچھ لوگوں نے تو غلطی کا ووٹ دیا تو آج وہ پچھتا رہے ہیں, کچھ لوگوں سے زبردستی ووٹ کروایا گیا تو آج وہ بتا رہے ہیں, اور جو لوگ ان کو لائے آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے آج کی. لہٰذا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. کووڈ کی جو تھرڈ لہر ہے, عید کے لیے خاص طور پہ
मीडिया के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जितना हो सके घरों में रहें, क्योंकि आज भी जाते हैं, लोगों का जोश वलवला देखते हैं शॉपिंग के ऊपर, लेकिन देखिए अगर हुकूमतें सख्ती करेंगी तो ही शायद हम समझेंगे, नहीं करती तो हम नहीं समझते। वरना ट्रैफिक, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ियों से कोविड लगता तो अब तक तो तबाही मच चुकी होती, इतनी ट्रैफिक हमें बाहर दिखती है। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसका बटन दबाने से SOPs कितनी फीसद फॉलो हो रही है पता चल सके। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि उनके पास कोई आला है जिसका बटन दबाते हैं तो पता चल जाता है कराची सबसे बुरा है, सिंध का कौन सा शहर सबसे बुरा है, KP सबसे अच्छा है। मैं नहीं कहूँगी अच्छा है तो भाई अल्लाह करे अच्छा हो, नहीं है, जो KP के हालात हैं हम जानते हैं। मजीद इसलिए बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोविड पे हमारी आदत नहीं है हम सियासत करें, ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। कोविड एक सबके लिए ख़तरा है, हम सबको सच्चे दिल से अपने अपने जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ इलाकों में हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, इलाकाई सतह पे हो, सूबाई सतह पे, हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाज नहीं आई PTI हुकूमत कोविड के हवाले से झूठ बोलने पर तो फिर हम इन्हें डेली बेसिस पे बेनकाब ज़रूर करेंगे। मंदोखिल साहब 2 बातें ऐड कर दें, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। आप भी बहुत शुक्रिया। NA-249 के हवाले से वैसे बहुत सारे आपको वाकिफ हो के उस दिन में जहाँ शदीद गर्मी और रमज़ान के महीने के हवाले से सिंध हुकूमत ने बाकायदा लेटर भी कहा कि इस इलेक्शन को आप पोस्टपोन करें, ईद के बाद करें। MQM ने भी दी, PTI में दी, मगर नून लीग के साथियों ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी भाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान के लिए तैयार थे, हमने कहा ठीक है आ जाए, और पूरे दिन जहाँ पे इलेक्शन बड़ा स्मूथली हुआ और एक भी कंप्लेंट कहीं से नहीं, बल्कि हमारी तरफ से कंप्लेंट आई थी कि जो MQM या PSB के लोग कुछ पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कोई बदमाशी करने की कोशिश की है, जो कि पुलिस और रेंजर्स ने उसको नाकाम बना दिया है। बहरहाल हमने कंप्लेन की है, नून लीग की तरफ से एक भी कंप्लेन नहीं आया। और जब ये 5 बजे के बाद जब ये काउंटिंग शुरू हो गया तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और जो रिजल्ट्स आ रहे थे और उस हवाले से बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मीडिया को भी गलत रिपोर्टिंग दे रहे हैं न्यूज़ वाले कि हम पहले नंबर पे, पीपल्स पार्टी चौथे 5वें पे। बहरहाल हमने अपना काम जारी रखा। तो मुझे साथियों ने फ़ोन किया कि आप यहाँ बैठे हुए, वहाँ पे मुलाजिम आला और साबिक गवर्नर जो है ना वहाँ पे बैठे हुए और इलेक्शन कमीशन पे आप यहाँ क्या कर रहे हो। खैर जब मैं वहाँ पे चला गया तो नून लीग के, ANP के और जमीयत के सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ घुसे हुए थे और बड़ी तादाद में वहाँ अंदर मौजूद थे। और मैंने देखा वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी साहब और मोहम्मद जुबैर साहब जहाँ काउंटिंग हो रही थी, जिस कमरे में काउंटिंग क्या हो रही थी, स्कैनिंग हो रही थी। काउंटिंग तो हो चुकी थी, जो स्कैन कर रहे थे फॉर्म 45 और वो 4-4 पेज की थी, उसमें यकीनन फिर वो काउंटिंग भी कर रहे थे कि कितने आ रहे हैं और वो बाकायदा कंपाइल कर रहे थे उसमें। ये वो जो सामने पियून की कुर्सी थी उस पर मोहम्मद जुबैर साहब बैठे हुए थे और बाकायदा वॉच कर रहे थे। शायद खान साहब वासी साहब दूसरे कमरे में थे, वकार भाई हम लोग तीसरे कमरे में बैठे थे। हम अपना इंतजार करें, जब हम पहुंचे तकरीबन ये टाइम था 12 बजे के लगभग, और उस वक्त से जब ये लोग पहुंचे थे 10 साढ़े 10 बजे जो मुझे इतला है, उस वक्त ये मुकम्मल सारी जो लिस्टें थी तमाम पुलिस स्टेशन से वो आ चुकी थी। अब उसके बाद उन्होंने जब इस सिलसिले के बार बार हमसे जो वो रब्ता कर रहे थे कि आपके पास रिजल्ट क्या है, हमने कहा हमारे पास तो रिजल्ट है, हम तो जीते हुए। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो 27 जो मिसिंग है। अब 27 मिसिंग का बाद में डिटेल ये पता चला कि 27 में हम सिर्फ 7 जीत रहे थे, 20 हम हार रहे थे उसमें। बहरहाल ये सारी चीज़ उनके आ रही जा रहे थे। जब उसके बाद जब वो स्कैनिंग का सिलसिला जारी था, 11 पोलिंग स्टेशन का स्कैनिंग बाकी था, तो ये मुलाजिम आला और साबिक गवर्नर वहाँ पे गए मीडिया के सामने कि दांधली हो गई। चलो ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद जो तमाशा उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग की, वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने के बाद वहाँ पे भी जिनके वकील के पास इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रही थी कि भाई ये बताओ कि पूरे दिन में आपने कोई कंप्लेंट दाखिल की है, कोई लेटर लिखा, कोई ईमेल लिखा, कुछ भी नहीं है। हमारी तरफ से सरदार लतीफ़ कोसा साहब, फारूक नायक साहब, शारत आवान साहब अपेयर हुए थे मुझ समेत। वहाँ हमने तमाम डिटेल, तमाम कानून की जो चीज़ें उनको बताए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है रिकॉर्डिंग कर लें। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी हम कोई चैलेंज नहीं करेंगे, आप फेस करें। वो कि मैं आपको सच्ची बात, खौफ तो मुझे लगा था कि बड़ा अरबपति आदमी है, मुफ्ती इस्माइल साहब कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक हमने वहाँ रिकॉर्डिंग में जब वहाँ पे चले गए
تو اس دن بھی یہ ہوا کہ 5 منٹ کم 11 بجے پہ یہ لوگ آئے. میں وہاں سے تقریباً 7:30 بجے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 11 بجے جب شروع ہوا تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ بتائے کہ آپ مجھے فورینسک کبھی بنیں گے, کاؤنٹر سلپ بھی دکھائیں گے, مطلب 50 سوالات رکھ دیے. تو ریٹرننگ افسر نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے وکیل صاحب موجود ہے, یہ لا موجود ہے, جو آرڈر ہمارے سامنے اس میں یہ گنتی کا ہے, آپ کی فورینسک کا جو اپلیکیشن ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہے. تو اس دوران شور شرابہ شروع کیا. پی ٹی آئی کو وہ ساتھ لے کے آئے تھے, پی ایس پی ساتھ تھے. 11:15 بجے تک وہ تماشا بنا کے اس کے بعد انہوں نے کہا بائیکاٹ کیا. لیکن بائیکاٹ تو کر لیا انہوں نے. بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے نون لیگ نے علی دانش ایڈوکیٹ ہے اس کو, جو آزاد امیدوار نون لیگ کا, محمد طارق کے انڈیپینڈنٹ طرف سے, اور محمد علی اسی محمد طارق کے حوالے سے, اور رضوان تاج کو محمد عظیم کینڈیڈیٹ جو نون لیگ کے آزاد امیدوار تھے, اور پی ایس پی نے بٹھایا تھا منظور احمد چاچڑ کو جو کہ عام لوگ پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھا, جو کہ پی ایس پی کا تھا. وہ یہ مسلسل 3 دن بیٹھے رہے, ایک ایک ووٹ پہ اعتراض کرتے رہے, ایک ایک ووٹ میرے چیک کرے تھے اس میں. اس کے باوجود یہ سارا سلسلہ جاری رہا. تو میرا سوال آپ کے ذریعے ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اعتراض کیے, تو میری آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے, گزارش ہے, آپ 10 مرتبہ مزید کاؤنٹنگ کی درخواست دیں. میں کورٹ جاؤں گا بھی نہیں ہے, جیسے میرے چیئرمین نے پہلے حکم دیے کہ آپ فیس کریں. میں ری کاؤنٹنگ کے لیے 10 مرتبہ اور میں تیار ہوں اس کے لیے کہ آج ہے. لیکن یہ شکست ان کا مقدر بن چکا تھا. پہلے انہوں نے شوشا کیے, جس طرح وہ تماشا بناتا ہے میڈیا کے سامنے. اور میں یہ سوال ہے کہ میرے پارٹی کا ایک بھی ہمارا ایم پی ایم این اے موجود نہیں تھا, اور یہ سابق وزیر اعظم اور سابق گورنر کے ساتھ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو جہاں خوشاب کا الیکشن ہوتا ہے, جہاں ڈسکا کا ہوتا ہے, جہاں نوشہرہ کا ہوتا ہے, وہاں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. جہاں کراچی کا الیکشن ہے, پیپلز پارٹی جہاں جیت رہی ہے, وہاں ان کو جو نا وہ سارے الزامات سامنے کے. میں آپ کی طرف سے دوبارہ اس کو چیلنج کرتا ہوں. میں سپریم کورٹ تک آپ کا پیچھا آپ کا سامنے کرنے کو تیار ہوں, اور میں آپ کی طرف سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کا 10 مرتبہ دیں. میں آپ کی طرف سے نو آبجیکشن دوں گا کہ آئیے, اور میں جاؤں گا بھی نہیں. آپ خود جا کے, کیونکہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھولی گئی, ان کی امیدواروں کے سامنے پورا کاؤنٹنگ ہو گئی ہے. الحمدللہ 226 ووٹ ہمارے بڑھ گئے. پہلے ہمارا 683 تھی, ابھی 909 ہو گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ شرمندگی اور یہ چیزیں ان کو سب پہلے سے پتا تھا, اس وجہ سے وہ رائے فرار اختیار کیے. تو میری ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں اس الیکشن کے حوالے سے. نون لیگ کو مبارکباد دوں, جہاں انہوں نے پنجاب میں مکمکہ کیے, جہاں لاڑکانہ میں اکٹھے ہو گئے, جہاں NA-249 میں پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ایک درخواست پہ انہوں نے سائن کیا ہے. اس سے بڑی عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو بات ہے. اور پھر یہ جب میڈم نے فرمایا ہے کہ ان کو 5ویں نمبر پہ آئے, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو 5ویں نمبر پہ نہیں آتا ہے. ان کو خود اپنے گریوان پہ دیکھنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کس بے شرمی سے یہ لوگ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی دانگی ہو گئی. دانگی جو ہو گئی ہے تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو, ایک کمپلین آپ کی موجود نہیں تھی, مگر اس کے باوجود 2.5 سال میں نے حلقے میں کام کیے. کووڈ کی دنوں میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت سے جو بھی ہم نے درخواست کی, صوبائی حکومت کے وہاں کام کیے. 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے, جہاں ایم کیو ایم جیسے تنظیم کراچی میں جس طرح وہ لوٹ کسوٹ اور جس طرح ٹپا کے طور پہ مشہور تھے, اور پھر اس کے بعد یہ کٹپتلی جماعت لائے, اور ان کا اشر بھی آپ کے سامنے آیا. تو میں سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ اب کراچی کے ایک ایک سیٹ میں میرے چیئرمین کا حکم, انشاءاللہ ہم اسی طرح حکمت عملی سے, ہم نے کوئی وہاں پہ پبلسٹی نہیں کی, ہم نے انڈر گراؤنڈ کمیونٹی سے. اور میں یہ بھی شکر گزار ہوں آپ کی توسط سے, جہاں مفتاح اسماعیل کے سامنے اے این پی کے پریس کانفرنس پہ اے این پی کے لوگوں نے بائیکاٹ کیے, جس میں ایک ڈاکٹر مراد کو ٹرمینیٹ کیا انہوں نے. پورا اے این پی کی تنظیم ہمارے ساتھ تھی, اور پورا جمعیت کی تنظیم جس میں پی ایس 16 کا جو امیر تھا مفتی کفایت اللہ, اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے, اور اس کا جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. ہم نے گراؤنڈ پہ کام کیے. کچی برادری جہاں ٹی ایل پی کا پہلے 23,000 ووٹ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے, وہاں بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ حاصل کیے. وہاں بھی ہماری جو کچی برادری ہے, ہمارے جو ساتھی ہے, انہوں نے کام کیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل شیشے کی طرح, آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے. سوال لے لیتے ہیں وقار بھائی, آپ نے ایڈ کرنا ہے. وقار مہدی, دیکھیں اوسان خطا ان کے ہو گئے, بھائی نے جس طرح سمجھا, آپ کے سوال بھی ہیں. ذرا 2 جملے میرا خیال ہے وقار بھائی, ساری ٹیم یہ تھی وہاں پہ, تو وقار بھائی آپ پلیز 2 جملے ضرور کہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ نے تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے شازیہ میری صاحبہ اور ہمارے نو منتخب ایم این اے قادر خان منتخب نے آپ سے بات کی ہے. دیکھیے جی, NA-249 کا جو کراچی کا یہ بائی الیکشن تھا, یہ پورے پاکستان میں بغور اس کا جائزہ لیا جاتا رہا پہلے دن سے, جس دن سے وہاں کمپین شروع ہوئی.
پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ صرف اور صرف 18 دن کمپین کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم نے قادر خان مندوخیل صاحب کو ٹکٹ دیا 7 اپریل کو، اور اس کے بعد ہم نے وہاں کمپین شروع کی، اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تجزیے تھے، لیکن پاکستان جس طرح مندوخیل نے بتایا، جس طرح